अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आइटा के तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अहम मौजू का आज के इस वेबिनार के लिए इंतखाब किया। Hearty congratulations to all the organizers for selecting a wonderful topic for today's webinar, because national education policy is the policy of the people of this country. ये किसी एक पार्टी की पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। अगरचे कि हुकूमत ने इस सिलसिले में पेशकदमी की है, लेकिन हुकूमत नुमाइंदा होती है तमाम लोगों की, सारे हिंदुस्तान की नुमाइंदा हुकूमत होती है। उस नुमाइंदा हुकूमत ने एक पॉलिसी तैयार की है, सबसे डिस्कशन और कंसल्टेशन के बाद एक डॉक्यूमेंट सामने आया है। तकरीबन 4 साल की रिगरस कोशिशों के बाद एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया है। तो इस डॉक्यूमेंट का तकाजा है कि हम सब इसको पढ़ें, इसको समझें, इसको समझाने की कोशिश करें और फिर इसमें से वो निकात जो हमारे रोज आना तदरीस और इक्तिसाब के अमल में मुफीद व माविन साबित होते हैं, ऐसे तमाम निकात को हम जज्ब करें और उन पर अमल आवरी की हम कोशिश करें। तो इस सिलसिले में आइटा ने पहल की, समझने समझाने का एक माहौल फराहम किया, उसके लिए इस वेबिनार का इनेकाद किया। मैं आइटा के जिम्मेदारान को काबिल मुबारकबाद समझता हूं। देखिए, इसी एक वेबिनार के जरिए से इस पूरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट का जायजा लेना, इस पर इजहार ख्याल करना, इसको समझना, मैं समझता हूं कि मुमकिन नहीं है। जो ड्राफ्ट था वो तकरीबन 400 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल था और अब उसको समराइज करके जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट सामने आया है वो भी तकरीबन 60 से ज़ायद पेजेस पर मबनी है। और जाहिर है कि इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में इजमाली तौर पर वो सारी बातें आई हैं किसी न किसी अंदाज में जो 400 से ज़ायद सफ़हात में पहले फैली हुई थी ड्राफ्ट की शक्ल में। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ये दरिया को कूजे में बंद किया गया है। अब उन सफ़हात को भी फिर और समराइज करके एक लेक्चर के जरिए से पेश कर देना मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैंने ऑर्गेनाइजर से इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन पर इसके मुख्तलिफ उन्वानात को मौजू बनाया जाए और मुख्तलिफ हजरात की खिदमत इसमें ली जाए और एक कंप्लीट जो है सेमिनार की शक्ल में हम इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन ठीक है, उनकी अपनी डिफिकल्टीज हैं और इस लिहाज से उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इस पूरी काविश का आगाज जो है एक तारुफी जलसे से हो। तो आज का जो वेबिनार है, मैं समझता हूं कि हम उस पॉलिसी के ओवरऑल तारुफ से आगाह होना चाहते हैं, इसीलिए हमने इस वेबिनार का इनेकाद किया है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा जो मौजूदा निज़ाम तालीम है, जाहिर है कि वो पिछली पॉलिसीज पर मुनस्सिर करता है। पहले पॉलिसीज जो बनती रही हैं 1968 में एक कॉन्क्रेटाइज शक्ल इख्तियार करके एक पॉलिसी हमारे सामने आई थी और उसके बाद 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया था। जाहिर है कि उस वक्त के जो हालात थे, हो सकता है कि उसके उन हालात के लिहाज से वो मुनासिब तरीन डॉक्यूमेंट अपने उन हालात के लिहाज से रहा हो, लेकिन 86 से 2020 का जो सफर है, ये सफर भी कोई मामूली सफर नहीं है। तकरीबन 34 इयर्स गुजर चुके हैं और इस दरमियान हम 20वीं सदी को छोड़कर उसको पार करके 21वीं सदी में कदम रख चुके हैं। जाहिर है कि किसी मुल्क की जिंदगी में बैसित मजमूई अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अरसा नहीं होता है, लेकिन आज जिस अंदाज में साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से जो इजादात हो रही हैं, जो दरियाफ्तें हो रही हैं और जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का तस्वुर आम हो गया है और सारी दुनिया एक ग्लोब बन गई है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हर मैदान में तरक्की बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ अमल में आ रही है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 34 इयर्स का जो अरसा है वो अरसा बहुत ज्यादा काफी है इस बात के लिए कि अब हालात हाजरा के लिहाज से एक नई पॉलिसी को सामने मुतारिफ करवाया था। मैं जिम्मेदारान हुकूमत को मुबारकबाद देता हूं कि तकरीबन 4 साल की रिगरस कोशिशों के बाद एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमारे सामने उन्होंने पेश किया। इस सिलसिले में काफी जो मशवरे थे, उन मशवरों को कंसल्टेशन के बाद मशवरे जो है मदू किए गए। तकरीबन 2 लाख मशवरे जो है वहां पहुंचे
اور ان پر ایک ایک مشورے کا جائزہ لینے کے بعد ایک پالیسی ڈرافٹ ہمارے سامنے آیا ہے. جو 1986 کی پالیسی تھی، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا جو فوکس تھا، اس کی جو ترجیحات تھی، وہ ایکسس، ایکویٹی، کوالٹی، ایفورڈیبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی پہ تھی. سب سے پہلی بات جو تھی اس میں وہ تھا ایکسس، کہ جن لوگوں تک ابھی تک جو ہے تعلیم کا جو تعلیمی جو کاوشیں ہیں ان سے ابھی تک اس کے فولڈ میں وہ نہیں آئے ہیں، ابھی تک استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کو بھی اس فولڈ میں شامل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. اس لیے کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ریٹ آف لٹریسی بھی بہت کم تھا، اور سیکنڈری ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن میں تو اور بھی کم تھا، جو گراس انرولمنٹ تھا وہ اور بھی کم تھا. تو اس لحاظ سے وہاں پر جو فوکس تھا وہ سب سے پہلے ایکسیسیبلٹی تھا، کہ تعلیم کی جو نعمت ہے، اس نعمت کی فراہمی تمام لوگوں تک ہو جائے. اس کے بعد ایکویٹی، آپ جانتے ہیں بڑا اچھا لفظ ہے، اس میں انصاف، اس میں عدل، وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو عام حالات میں ایکول رائٹس رکھنے کے باوجود بھی جو استفادہ نہیں کر پاتے ہیں، ان کو کچھ مخصوص مراعات دے کر، فیسلٹیز فراہم کر کے ان کو بھی استفادے کے قابل بنایا جائے. یہ بھی ایک فوکس کا پوائنٹ رہا. کوالٹی، ظاہر ہے کہ اس پالیسی میں بھی کوالٹی کو مین کنسرن، مین فوکس بنایا گیا تھا. افورڈیبلٹی کہ تمام لوگ اس کو حاصل کر سکیں، اور اکاؤنٹیبلٹی کہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا ہے، وہ وہاں کہیں نہ کہیں جا کر اس پر بھی فوکس رہا تھا. تو یہ جو فیچرز تھے ان حالات کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے لحاظ سے بہت ہی مناسب ترین فیچرز تھے. اب ہم آتے ہیں 2020 کی پالیسی پر. اگر آپ یہاں پر دیکھیں 2020 کی پالیسی پر اگر آپ دیکھیں تو ظاہر ہے کہ کنسرن جو ہے وہ فوکس سیم نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پر جو ہے جو فوکس رکھا گیا ہے وہ ہے فلیکسیبلٹی پر، کہ اب لوگ جو ایکسس ہے وہ کافی لوگوں تک ایکسس ہو چکا ہے، اگرچہ کہ ابھی بھی 100% ایکسس نہیں ہے لیکن بڑی حد تک ہوا ہے. ہائر ایجوکیشن میں بھی تقریباً ہم 26% تک پہنچ چکے ہیں، گراس انرولمنٹ ریٹ جو ہے ہمارا وہ 26% تک ہے. تو ایکسیسبلٹی کافی بڑی ہے. تو ہمارا جو پہلا فوکس ہے وہ فلیکسیبلٹی ہے، کہ ریجیڈیٹی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ ہر بچے میں، ہر طالب علم میں پوٹینشیلٹی کی کمی نہیں ہوتی ہے، اور اگر اس کو اس کے بیچ کے لحاظ سے، اس کے پوٹینشیلٹیز کے لحاظ سے اگر مناسب ماحول اگر فراہم کیا جائے، مناسب تعلیم اور تربیت کا نظام اس کو فراہم کیا جائے، تو ممکن ہے کہ وہ اپنی اس ہائٹ تک پہنچ سکے جس ہائٹ پر پہنچنے کے لیے قدرت نے اس کو پیدا کیا ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ سسٹم کی ریجیڈیٹی کی وجہ سے، بہت سخت اصولوں کی وجہ سے، ہے نا، وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے. تو اس کو اس بات کی آزادی ملنی چاہیے کہ ایک فلیکسیبل سسٹم جو ہے وہ اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے. تو اس پالیسی کا ایک فوکس جو ہے وہ فلیکسیبلٹی پر ہے، جس میں ریجیڈیٹی کو کہیں نہ کہیں جا کر کم سے کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ملٹی ڈسپلنریٹی پر بھی ہے، کہ اگر کوئی طالب علم اس کی ضرورت کے لحاظ سے اگر اس نے سائنس کا انتخاب کیا ہے، وہ سائنس فیکلٹی کو بلانگ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ شعر و شاعری میں دلچسپی نہ لے، وہ کسی اور آرٹ میں، کسی اور فن میں دلچسپی نہ لے. اگر وہ چاہے تو سائنس کے مضامین کو اپنا پروفیشن بنانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے، اپنے ذوق سلیم کی تسکین کے لیے اگر وہ چاہے تو ایک سبجیکٹ یا دو سبجیکٹ جیسے مناسب ہو، جہاں تک اس کو سہولت مل سکے، وہ آرٹس کے سبجیکٹ بھی پڑھ سکتا ہے، چاہے تو کامرس کے سبجیکٹ بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ ایک ملٹی ڈسپلنری اپروچ جسے کہتے ہیں، اس کو کہیں نہ کہیں جا کر اپنانے کی کوشش کی گئی ہے. پھر ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کریٹیوٹی اور کرٹیکل تھنکنگ پر زور دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ آج کے حالات کے لحاظ سے اس بات کی بڑی ضرورت ہے. بہت ساری مرتبہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں کریٹیوٹی پر زور دیا جاتا ہے. ہم اپنے جو تعلیمی نظام ہے اس کا جب جائزہ لے کر دیکھتے ہیں تو ہم کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر ہم نے
اپنے سسٹم کو ایگزامینیشن اورینٹڈ بنا کے رکھا ہے. تو اب یہ پالیسی اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ایگزامینیشن سسٹم کی جو ریجیڈیٹی ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے, اور کریٹیوٹی پر اور کرٹیکل تھنکنگ پر ہم زیادہ سے زیادہ زور دیں گے. دیکھیے اس بات کا خیال رکھیں, اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ یہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہے. پالیسی ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو خوابوں کا عکاس ہوتا ہے. سارے ملک نے مل کر تعلیم کے تئیں جو خواب دیکھا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. یہ کوئی لا نہیں ہے, یہ کوئی قانون نہیں ہے. اب اس کے مطابق جو تبدیلیاں کرنی ہوں گی اس کے لیے حکومت وقفے وقفے سے یا ایک ساتھ جس طرح سے بھی مناسب سمجھیں گے مختلف قسم کے قوانین پارلیمنٹ میں لائے جائیں, پیش کیے جائیں گے, اور اس لحاظ سے پالیسی پر عمل آوری یا اس کا نفاذ جو ہے اس طریقے سے جاری رہے گا. لیکن پالیسی جو ہے اپنے آپ میں بہت معنی رکھتی ہے, اس لیے معنی رکھتی ہے کہ یہ ہمارے سارے شہریوں کے خوابوں کا ترجمان ہوتی ہے. تو ہم سب کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے وہ خواب جو ہم نے اپنے تعلیم نظام کو لے کر دیکھے ہیں, کیا ان تمام خوابوں کا اظہار اس پالیسی ڈاکومنٹ سے ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے کہ حکومت نے مدعو کیا تھا اس ڈاکومنٹ کو یا ڈرافٹ جو تھا اس کو ایک عرصے تک جو ہے اپنی ویب سائٹ پر رکھا. مختلف شہروں میں سیمینار کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا. پالیسی ساز جو کمیٹی تھی اس کمیٹی کے لوگوں نے جا جا کر لوگوں سے کنسلٹیشن کیا اور تمام لوگوں کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ملک بہت بڑا ہے, مختلف ریاستیں ہیں, مختلف علاقے ہیں, مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ ہیں, اور ظاہر ہے کہ سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک ٹائم باؤنڈ انداز میں کنسلٹیشن کا جو عمل ہے یہ عمل مکمل ہو جائے. تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے خوابوں کا اظہار اس سے ہوتا ہو. ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اس میں یہاں گنجائش ہے, وہاں گنجائش ہے. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک پالیسی ڈاکومنٹ ہے. کل بھی جو کانکلیو رکھا گیا تھا حکومت کی جانب سے, ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض لوگوں نے اس میں شرکت کی ہو. میں نے کل کا جو کانکلیو تھا وہ اٹینڈ کیا, پرائم منسٹر کی تقریر سے استفادہ کیا, جو منسٹر آف ایجوکیشن ہے ان کی تقاریر سے میں نے استفادہ کیا, اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حکومت کے ذمہ داران چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں جڑیں, اور انہوں نے ابھی بھی اس بات کی گنجائش رکھی کہ جہاں جہاں مشورے دے سکتے ہیں آپ ان مشوروں کو آگے بڑھائیں. میں زیادہ تعارفی جو کلمات ہے ان کو طویل نہ کرتے ہوئے آرگنائزر سے درخواست کروں گا کہ وہ میری جو سلائڈس ہیں ان سلائڈس کو وہ شیئر کریں تاکہ ہم ان کے لحاظ سے پھر آگے بڑھیں. سلائڈس پلیز. سر ہاں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر وہ کنٹینیو رکھیے, میں کر رہا ہوں, سلائڈ ہوتی ہے تو میں آپ کو بولتا ہوں. وہ ذرا سا کچھ ٹیکنیک ہے جب تک چلتا ہے. اوکے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, بہتر. دیکھیے میں نے اپنی ابتدائی سلائڈس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ کس طریقے سے ایک خلا پیدا ہوا تھا, کس طریقے سے ہم ضرورت محسوس کر رہے تھے ایک نئی تعلیم پالیسی. مختلف پوائنٹس میں نے وہاں پر رکھے ہیں جس میں 34 ایئرس کے درمیان کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کا میں نے احاطہ کیا. جیسے ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہوئی وہ یہ کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ نالج اور انفارمیشن جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا. ایک نقطہ ذہن میں رکھیے کہ 1950 تک بحثیت مجموعی ساری انسانیت کے پاس جو ذخیرہ علم تھا, اگر ہم یہ مان کر چلیں کہ 1950 سالوں میں بحثیت مجموعی بنی نوع انسان نے علم اور معلومات کا جو سمندر اپنے لیے جمع کیا تھا, صرف اگلے 50 برسوں میں یعنی 1951 سے لے کر 2000 تک وہ جو خزانہ تھا وہ دگنا ہو گیا. ٹھیک ہے, 50 برس لگے دگنا ہونے کے لیے. جو کام 1950 سالوں میں ہوا تھا صرف 50 سالوں میں وہ کام ہو گیا. اور کیا ہم تمام لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ آج علم کی جو ترقی ہے اتنی بر رفتار ہو چکی ہے کہ اب
نالج کو کوانٹم آف نالج کو ڈبل ہونے کے لیے صرف 12 گھنٹے درکار ہوتے ہیں. یعنی صبح 7 بجے ساری انسانیت کے پاس جو ذخیرہ علم ہوتا ہے شام کے 7 بجے وہ تقریباً دگنا ہو چکا ہوتا ہے. اس رفتاری کے ساتھ علم اور معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک پریزنٹیشن کے درمیان 30 منٹ سے لے کر 45 منٹ کا جو پریزنٹیشن ہوتا ہے، جیسے اس وقت میرا ایک پریزنٹیشن جاری ہے، تو اس درمیان کہیں ایک بہت اچھی کوالٹی کے ریسرچ پیپر جو ہے وہ سامنے آ چکے ہوتے ہیں. تو یہ جو عرصہ ہے یہ ریپیڈ چینجز کا عرصہ ہے. اس میں جو چینجز ہیں، سینچری بدل گئی، جیسے میں نے کہا سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئے، ہائی اسپیڈ نالج گروتھ ہے. ہم اگلی سلائڈ پر بھی جائیں گے اور دیکھیں گے اور کیا کیا تبدیلی ہوگی. اگلی سلائڈ پلیز. نیکسٹ سلائڈ پلیز. جی تو سیکنڈ والا جو ہے نا ریپیڈ چینجز، سیکنڈ والا جو ہے وہ لے کر آئیے. جی ایڈوانسمنٹ ان کمپیوٹر اینڈ انٹرنیٹ یہ بڑی حد تک ذمہ دار ہے کہ اس نالج کو اور انفارمیشن کو اتنے کم وقت لگ رہا ہے ڈبل ہونے میں. پھر یونیورسلائزیشن آف الیکٹرانک اینڈ سوشل میڈیا. 1996 کی پالیسی جس وقت سامنے آئی تھی، آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ ہمارے ملک میں کم از کم کمپیوٹر کا آغاز ہوا تھا اور انٹرنیٹ جسٹ انٹروڈیوس ہو رہا تھا. وہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو عوامی سطح پر اس کا کوئی شہرہ نہیں تھا، اس کا استعمال بہت ہی محدود تھا. پھر لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن اینڈ گلوبلائزیشن، یہ تین بہت ہی اہم تصورات اس درمیان بہت ہی کانکریٹ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. ظاہر ہے کہ آج کی میری گفتگو کا محور وہ یہ تینوں نکات نہیں ہے، اس لیے میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. ابھی بھی سیکنڈ سلائیڈ کا کچھ حصہ باقی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ آگے نہ بڑھیں. سیکنڈ جو ہے نا ریپیڈ چینجز سیکنڈ، وہ پارٹ ابھی بھی رکھیے باقی. چلیے ہم اسی طریقے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شاید آرگنائزر سن نہیں پا رہے ہیں. اس درمیان تعلیمی دنیا میں جناب اب میں تیسرے پر آ رہا ہوں، پھر سے آپ پیچھے چلے گئے. جی اس درمیان تعلیمی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو آئی ہے وہ ہے کنسٹرکٹیوزم کو لے کر. جو نظریہ تشکیل علم ہے کہ اب یہ بات مان لی گئی ہے کہ استاد علم فراہم کرنے والی کوئی مشین نہیں ہے اور طالب علم علم کو حاصل کرنے والی کوئی دوسری مشین نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ استاد کا ذہن ایک بڑے ٹینک کے مانند ہے اور طلبہ کے جو ذہن ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ٹینکس ہیں، اور کلاس روم میں استاد کیا کرتا ہے اپنے بڑے ٹینک سے کنیکٹیویٹی فراہم کر دیتا ہے تاکہ جس طریقے سے بڑی ٹینک سے گھروں کے ٹینکس میں پانی منتقل ہوتا ہے تو ویسا ہو جائے گا. اب یہ تصور نہیں ہے. اب تصور یہ ہے کہ استاد علم اور معلومات کو پیش کرنے کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر، ایک تسہیل کار ہے، سہولت فراہم کرنے کی ایک ایجنسی ہے، وہ سہولت فراہم کرتا ہے. اس کی فراہم کردہ ان سہولتوں سے استفادہ کرتے ہوئے طلبہ اپنے سابقہ تجربات سے ان نکات کو جوڑتے ہوئے اپنی نئی معلومات، اپنے نئے علم کی تعمیر اور تشکیل از خود کرتے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. جو بھی استاد یہ مان کر چلتا ہے کہ میں علم کا فراہم کرنے والا ہوں تو وہ اب اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لے. یہ نظریہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا ہے. آپ تمام لوگوں نے مختلف ٹریننگ پروگرامز اٹینڈ کیے ہیں اور آپ کنسٹرکٹیوزم سے، نظریہ تشکیل علم سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں، اس لیے اس سلسلے میں صرف اشارہ کر دینا کافی ہے. تو یہ کنسٹرکٹیوزم کا جو تصور ہے، یہ تصور بھی اس بات کا متقاضی تھا کہ اس کو اپنے اندر سموئے ہوئے ایک پالیسی سامنے آ چکی. اب جو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پریزنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے، چاہے 1986 کی پالیسی نے بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن عملی طور پر اگر ہم دیکھیں ہمارے کلاس رومز کے ٹرانزیکشن کو اگر دیکھیں تو وہاں پر جو فوکس ہے وہ ٹرانزیکشن آف نالج پر ہے. تو ظاہر ہے کہ اس فوکس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور نالج کے علاوہ اگر آپ مارکیٹ میں ڈیمانڈ کو دیکھیں تو
طالب علم کے پاس نالج کا ذخیرہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور جو چیزیں درکار ہیں وہ ہے اسکلس، ایپلیکیشنس، ایٹیٹیوڈس اینڈ ویلیوز۔ ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں سے آراستہ ہو کر جب کوئی طالب علم مارکیٹ میں جاتا ہے تب جا کر اس کی قدر و قیمت بڑھتی ہے، اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے اور اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ تو نیشنل ایجوکیشن جو پالیسی ہے اس نے اس بات کی کوشش کی ہے، ہمارے ذمہ داران نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ یہ جو نالج بیسڈ ایجوکیشن سسٹم تھا اب اس میں اور جو نکات ہیں ان نکات کو جوڑتے ہوئے ایک پالیسی ڈاکومنٹ تیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک ڈیمانڈ تھا کہ نئی تعلیم پالیسی آتی، نئی تعلیم پالیسی جب بھی آئے تو ہم یہ سمجھے کہ یہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو تعلیم کی ریاست کاری ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حالات کے لحاظ سے، نئے حالات کے لحاظ سے نئی پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس معنی میں ہم اس پالیسی کو لیں، اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے، میں اس کا اظہار پہلے سے کر چکا ہوں۔ کیا واقعتاً سب کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جن تک ایکسس ہو سکا ہے وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں، اور جن تک ابھی تک ایکسس نہیں ہو سکا ہے وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم سے تو نہیں پوچھا گیا۔ تو اب ہم انتظار نہ کریں۔ دیکھیے، حکومت جو ہوتی ہے وہ عوام کی نمائندہ حکومت ہوتی ہے، اور ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اصل حکمران اس ملک کے وہ عوام ہیں۔ تو عوام جو کہ حکمران بھی ہیں وہ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ کوئی ان کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اب جو ایکسیسبلٹی ہے، ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، کمپیوٹر کی وجہ سے سب کو حاصل ہے، لوگ آگے بڑھیں، اپنے مشوروں کو پیش کریں اور اس طریقے سے پالیسی کو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو عوامی پالیسی بنانے کی کوشش کریں۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ کل بھی ذمہ داران نے یہ بات کہی ہے کہ ابھی بھی لوگوں کے مشوروں کا استقبال کیا جائے گا۔ It should not be taken as a political agenda، بلکہ اس کو دیکھنے کے جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے خوابوں کی ترجمان پالیسی بن جائے۔ اگلی سلائڈ پلیز۔ جو ذمہ داران ہیں وہ مسلسل سن رہے ہیں نا، بہت تاخیر ہو جا رہی ہے۔ چلیے، اب اس میں جو ہے نا انکلوژن آف پری اسکول ایجوکیشن ان فارمل سسٹم، نئی تعلیم پالیسی میں نیا کیا ہے؟ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ 1986 کا بھی اٹھایا گیا تھا، اس وقت بھی میں نے ایز اے ریسورس پرسن کام کیا تھا، اور جو ماس اورینٹیشن پروگرام چلا تھا ٹیچرز کے لیے، 10 روزہ تربیتی پروگرام جو چلے تھے اس میں نے ایز اے ریسورس پرسن کام کیا تھا۔ تو اس وقت بھی جو سوال بار بار سامنے آتا تھا وہ یہی تھا کہ نئی تعلیم پالیسی میں نیا کیا ہے۔ تو آئیے چند ایک نکات کے تحت ہم ان نئی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے کہ RTE کے تحت جو ہے 6 سال سے 14 سال کی عمر کے بچوں کا احاطہ کیا گیا تھا کہ کمپلسری، ان کو کمپلسریلی ہم اپنے فولڈ میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں پر انکلوڈ کیا جا رہا ہے پری اسکول چلڈرن کو بھی، یعنی اب جو ہے 3 سال کے بچوں کو بھی ایک فارمل سسٹم میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایکسس جو ہے 16 سال کی بجائے 18 سال تک کے بچوں کے لیے، یعنی ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو 3 سال سے لے کر 18 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو فولڈ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ جو سابقہ پیٹرن تھا وہ 10+2+3 والا سسٹم تھا، اب اس سسٹم کو کہیں نہ کہیں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسا کہ تقاضا بھی ہے، اور تقاضا یہ ہے کہ اب یہ جو ہے 5+3، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب جو سسٹم ہے وہ 5+3+3+4 کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں 5+3 آپ جانتے ہیں کہ نارتھ میں، ناردرن جو اسٹیٹس ہیں وہاں پہلے سے بھی اس طریقے سے عمل ہے، لیکن ساؤتھ کی اسٹیٹس میں جو 10th کلاس ہے، جو اسکول ایجوکیشن ہے، اس اسکول ایجوکیشن کا جو سسٹم تھا، اس کا جو بریک اپ تھا وہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ تو اب پورے ملک میں ایک یونیفارم پیٹرن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پیٹرن کا نام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ 5+3+3+4 ہوگا۔ اب 4 جو ہے، جو گریجویشن کی عمر ہے، یو جی کا جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں ایک بہت اچھا فیچر یہ ہے
کہ اگر 1 سال کوئی کر لیتا ہے تو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، 2 سال کوئی کرتا ہے تو اس کو ڈپلوما مل جائے گا، اور وہ 3 سال اور 4 سال کے بعد جو ہے پوسٹ ڈپلوما اور پھر ڈگری. یہ جو تصور ہے، یہ تصور اپنے آپ میں بہت اچھا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی بی ایس سی یا بی اے بی کام سیکنڈ ایئر کر کے چھوڑ دیا، کسی وجہ سے اس نے تھرڈ ایئر نہیں کیا، تو گویا اس نے گریجویشن کیا ہی نہیں. 12 کے بعد کے اس کے جو سال ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے تھے. لیکن اب یہ بات نہیں ہے کہ اگر وہ 1 سال کے بعد بھی کسی وجہ سے اس کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو اس 1 سال کو بھی ریکگنائز کیا جائے گا. 2 سال کے بعد چھوڑ رہا ہے تو ان 2 سالوں کو بھی ریکگنائز کیا جائے گا. اور 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد جس طریقے سے بھی وہ چھوڑ رہا ہے، مکمل کر رہا ہے، تو اس کے لحاظ سے اس کو سرٹیفکیٹس یا ڈپلوما یا ڈگری جس کے لیے وہ ایلیجیبل ہوگا وہ اس کو دیے جائیں گے، عطا کیے جائیں گے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جو مڈ ڈے میل اسکیم ہے، اس مڈ ڈے میل اسکیم میں اب جو ہے پری پرائمری کے بچوں کو بھی شامل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. نئی تعلیم پالیسی، قومی تعلیم پالیسی 2020 ہے. تو میں آپ سے کہہ دوں کہ حکومت نے اس بات کا اظہار کیا، اور کل بھی یہ بات بہت واضح طور پر سامنے آئی ذمہ داران کی جانب سے، کہ کوشش کی جائے گی کہ تقریباً جو 2% ابھی ہم ایجوکیشن پر خرچ کرتے رہے ہیں اس کو 6% تک، جو جی ڈی پی ہے اس کا 6% تک جو ہے ہم تعلیم پر خرچ کرنے جا رہے ہیں. اب اگر حکومت کا ول پاور اتنا اسٹرانگ ہے تو ہم کو کوئی ڈاؤٹ کرنے کی کوئی گنجائش محسوس نہیں ہوتی ہے کہ یہ پروویژنس کیسے فراہم کیے جائیں گے. بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیں. میں بہت سارے نکات میں سے ہر نقطے کو یہاں پر واضح کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بعض نکات ایسے ہیں کہ جن کو آپ اپنے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے طور پر مطالعہ کر سکتے ہیں، بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ڈاکومنٹ کا وہ ایک ایک لفظ، ایک ایک صفحہ نہیں بلکہ ایک ایک لفظ خود سے پڑھے، تب جا کر میں سمجھتا ہوں کہ بات بنے گی. یہاں پر صرف ہم اشارے کنایوں میں بات کر سکتے ہیں، تو میں چند ایک اشارے آپ کے سامنے کروں گا. ہر پوائنٹ کو بہت واضح طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں کوشش نہیں کر رہا ہوں. مجھے آپ کی صلاحیتوں پر پورا یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی جب مطالعہ کریں گے تو نکات جو ہے ان میں فراہم کرنے کی کوشش کریں گی. سارے نکات اپنی جگہ پر ہیں. میں آپ کے سامنے بطور خاص جو چیز پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ووکیشنلائزیشن آف ایجوکیشن یہ اپنے آپ میں ایک مکمل مقصد تعلیم نہیں ہے. تعلیم برائے روزگار کبھی بھی اپنے آپ میں ایک مکمل مقصد تعلیم نہیں ہو سکتا ہے. ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں تعلیم کے کئی مقاصد ہیں، جس میں تعلیم برائے روزگار بھی شامل ہے، تعلیم برائے علم بھی شامل ہے، یہاں تک کہ فرصت کے لمحات کے لیے تعلیم ہونی چاہیے، وہ بھی ایک مقصد ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو تعلیم برائے ثقافت وہ بھی ایک تعلیم کا مقصد ہے، اور تعلیم برائے کردار سازی یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مقصد ہے. یہ تمام مقاصد اپنی جگہ پر ہے، لیکن پالیسی ڈاکومنٹ میں جس چیز کا تذکرہ اگر آپ کو ملتا ہے تو الگ الگ الفاظ ملیں گے. سارے ایمز کو ایک جگہ نہیں سمویا گیا ہے، بلکہ الگ الگ مقاصد آپ کو الگ الگ الفاظ کے ذریعے سے پکڑنے کی کوشش کرنی پڑے گی. تو اس میں سے ایک ووکیشنلائزیشن آف ایجوکیشن بھی ایک مقصد ہے اور واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں نے جیسا کہا کہ اپنے آپ میں کمپریہنسو نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایک طالب علم گریجویٹ بن جائے، پوسٹ گریجویٹ بن جائے، یہاں تک کہ وہ پی ایچ ڈی کر لے، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی روزی روٹی کے لیے فیملی پر یا سماج پر ڈیپینڈ ہے. یہ بھی تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو آغاز کہاں سے ہو مقاصد تعلیم کا؟ تو اس میں سے ایک اہم مقصد جو ہے وہ ووکیشنلائزیشن آف ایجوکیشن ہے. تو اس پر بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اگلی سلائیڈ پر چلے جائے گی. اب ڈیجیٹل اینڈ آن لائن لرننگ کی جو اہمیت اس دور میں واضح ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ ہم ایک پینڈیمک دور سے گزر رہے ہیں. یہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں جبکہ اسکولز اور تمام تعلیمی ادارے بند ہیں اور کلاسز نہیں ہو پا رہی ہیں، اب اسکول دوبارہ کھلے ہیں
یا کھولنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں علاقوں کی صورتحال کے لحاظ سے، تو زور اس بات کا ہے کہ طالب علم کو اسے گھر پر رہنے دیا جائے تاکہ وہ اس کے صحت کی ضمانت بن سکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے تعلیم کا نقصان نہ ہو، اس کے لیے آن لائن جو پروویژنس ہو سکتے ہیں ان کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ تو ڈیجیٹل اینڈ آن لائن لرننگ کی جو اہمیت ہے وہ اس پالیسی ڈاکومنٹ میں بھی واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے اہم اور خاص بات جس پر میں آپ کی توجہ جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ایک استاد بننے کے لیے کسی بھی تعلیم یافتہ نوجوان کو اگر اپنے آپ کو استاد بنانا ہو تو 1 سال کا ڈپلوما کر لیا یا 2 سال کا ڈپلوما کر لیا اور استاد کی ایسے کلاس روم میں چلا گیا، اب یہ کوالیفیکیشن کافی نہیں رہے گی، بلکہ منیمم 4 ایئر انٹیگریٹڈ بی ایڈ ڈگری پروگرام سے اس کو گزرنا پڑے گا، تبھی جا کر وہ پرائمری اسکول میں یا سیکنڈری اسکول میں استاد کی حیثیت سے اس کا اپوائنٹمنٹ ہو پائے گا۔ دیکھیے بہت اچھا فیچر ہے یہ، اس لیے کہ کسی بھی پروفیشن میں اگر آپ ڈاکٹر کو دیکھیں، اگر آپ وکیل کو دیکھیں یا کسی بھی اور پروفیشن کو اگر دیکھیں تو وہاں پر بھی تقریباً 4 سال کی تربیت سے گزارنے کے بعد ایک پروفیشنل تیار کیا جاتا ہے۔ تو ٹیچر بھی ایک پروفیشنل ہے، اور پروفیشنل ہونے کی حیثیت سے بلکہ وہ تو ایک مشنری زیل رکھنے والا ہونا چاہیے، اس کے لیے تو ایک مشن ہے، اور اس مشن تک پہنچنے کے لیے، اس مشن سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ظاہر ہے کہ 1 سال کی یا 2 سال کی تربیت جو ہے کیسے کافی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر 4 ایئر انٹیگریٹڈ جو بی ایڈ ڈگری ہے اس کا تذکرہ بہت واضح ہے۔ اب اس پر جو ایک چیز یہاں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری کونسل، اس کا تصور ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر جو مختلف قسم کی جو ریگولیٹری باڈیز سے گزرنا پڑتا ہے اداروں کے ریکگنیشن کے لیے، تو ویسا نہ ہوتے ہوئے ایک ادارہ ایک کام کر رہا ہے، دوسرا ادارہ دوسرا کام کر رہا ہے۔ اگر کسی ایک تعلیمی ادارے کو ریکگنیشن حاصل کرنی ہو تو ایک طرف سے حاصل کریں، پھر فنڈنگ کے لیے کسی دوسرے ادارے کے پاس جائے، یہ سب نہ کرتے ہوئے ایک نیشنل ہائر ایجوکیشن ریگولیٹری کونسل کا تصور اس میں دیا گیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کہیں نہ کہیں جا کر اس سے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو سینٹرلائزیشن کی تو کہیں کوشش نہیں ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے پالیسی ڈاکومنٹ میں اشاروں سے کام لیا گیا ہے، ممکن ہے کہ جب اس پر عمل آوری کی بات ہو، جب اس پر مناسب ایک ایکشن پلان سامنے آئے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اس بات کا بھی پروویژن ہو کہ نیشنل لیول پہ جس طریقے سے ایک ریگولیٹری کونسل رہے گی تو اسٹیٹ لیول پر اس کا ایک یونٹ قائم کیا جائے گا، یہ بات بھی ممکن ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں، 1 منٹ کے لیے گیپ آ گیا، ایک کال آیا تھا مجھے اس لیے تھوڑا سا گیپ آ گیا، میں معذرت خواہ ہوں اس کے لیے۔ ہاں تو میں اس بات کو بھی واضح کر دوں کہ سینٹرلائزیشن کی جہاں تک بات ہے، ڈسپلین کے لیے ایک سسٹم کا ہونا ضروری ہے، ڈسپلن کے قیام کے لیے ایک سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جب عمل آوری کا موقع آئے گا تو اس کے جو سینٹرل کونسل ہے اس کونسل کے اسٹیٹ لیول کے یونٹس بھی قائم کیے جائیں گے، اور اس طریقے سے اسٹیٹس کو انوالو کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی جائیں گی۔ ہم کو ہوپ فل رہنا چاہیے، امید رہنا چاہیے کہ اس طریقے کا نظام عملی طور پر ایک عملی شکل میں ہمارے سامنے آئے گا۔ پھر نیشنل اسکالرشپ پورٹل کی بات ہے، جو ڈسیبلٹیز والے بچے ہیں ان کے لیے الگ الگ قسم کے پروویژنس کی بات ہیں۔ میں ہر پوائنٹ پر بہت تفصیل کے ساتھ یہاں پر روشنی ڈالنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں ہوں، بلکہ اشارہ کنارے میں بات کرنا پسند کروں گا، اس لیے کہ پوائنٹس بہت سارے ہیں اور ہمارے پاس وقت کی بہرحال کمی ہے۔ ایک بہت اہم بات جو اس پالیسی کے حوالے سے، اگلی سلائڈ پر آ جائیے، میں اس پالیسی کے حوالے سے آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ بہت واضح طور پر 6% آف جی ڈی پی فار ایجوکیشن کی بات کہی گئی ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ جو ہمارا نیشنل جو بجٹ ہے، جو جی ڈی پی ہے ہمارا، تو اس کا 6% جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے مختص کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے چند سال لگیں گے، یہ ایک ٹرانزٹری اسٹیج سے ہم گزریں گے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں
کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2010 سے ہمارے سامنے ہیں، ہم اس پر عمل آوری کر رہے ہیں، اور ابھی بھی سارے پروویژنس کے لیے جتنے فنڈز کی ضرورت تھی وہ فنڈز فراہم نہیں کیے جا سکے. ملک کی جو صورتحال ہے، جو صورتحال ہے، اس صورتحال سے بھی ہماری واقفیت ہے، مسائل بھی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس بات کا، اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئند اقدام ہے کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ رفتہ رفتہ 6% GDP جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے مختص کی جائے. پھر بیک لیس دیس کا تصور ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اس سے پہلے بھی مختلف کمیشنز نے اور کمیٹیز نے اس بات کی ریکمنڈیشن کی تھی کہ یہ جو ہے طلبہ پر ایکیڈمکس کا بوجھ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بیگ کا جو سائز ہے وہ بھی کم ہونا چاہیے، کم کتابیں لے جانے کی ضرورت پیش آئے، لرننگ وداؤٹ برڈن. یہ اسٹال کمیٹی کی جو ریکمنڈیشن ہے وہ بھی آپ اچھے طریقے سے اس سے واقف ہیں، یہاں پر اس پالیسی میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. 3 لینگویجز فارمولے پر بھی زور دیا گیا ہے جو اس ملک کی اپنی ضرورت ہے. اس کو بھی ہم بہت کشادہ دلی کے ساتھ سوچیں کہ کہیں نہ کہیں جا کر جو مادری زبان ہے اس مادری زبان کے سلسلے میں اس بات کا عزم کیا گیا ہے کہ کم از کم پرائمری سطح پر 1 to 5 کمپلسریلی ہر طالب علم کو اس بات کا حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کر سکے. یہاں مادری زبان کے ساتھ ساتھ لوکل اور ریجنل لینگویج کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کو اس بات پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور ایک ایسا ایکشن پلان بنانا چاہیے کہ اگر طالب علم کی مادری زبان اس کی علاقائی زبان سے مختلف ہے تو علاقے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے علاقائی زبان کو وہ ایک زبان کی حیثیت سے ضرور پڑھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو مادری زبان میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکے. ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ماہرین تعلیم کی رائے بالکل متفق ہے کہ جس طریقے سے تصورات کو سمجھنے میں، ان کو جذب کرنے میں آسانی ہوتی مادری زبان میں، دنیا کی کسی زبان میں دنیا کی کسی زبان سے اس کا مقابلہ اور موازنہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو وہ ٹرائبلز یا وہ اقلیتیں، وہ چھوٹے چھوٹے گروہ جن کی مادری زبان علاقائی زبان سے، ریاستی زبان سے، صوبائی زبان سے مختلف ہے، ان کو بھی ان کے بچوں کو اس بات کا حق حاصل ہونا چاہیے، اس کو ان کے اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سب کو مل کر کہ ان کو ان کی مادری زبان میں ہم تعلیم فراہم کر سکے. پروویژن یہاں پر ضرور رکھا گیا ہے، لیکن جو سلیش آیا ہے، جو آبلک میں کہی گئی یہ بات، تو اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم تمام کو اس بات کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہر بچے کو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی مادری زبان میں ابتدائی تعلیم فراہم کی جا سکے. ہم اگلی سلائیڈ پر آ جاتے ہیں، چند اور اہم نکات پر ہم بات کریں گے. اگلی سلائیڈ پلیز. اب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، فلیکسیبلٹی پر یہ سسٹم بہت زور دیتا ہے. نئی تعلیم پالیسی، قومی تعلیم پالیسی 2020 جو ہے وہ فلیکسیبلٹی پر بہت زیادہ زور دیتی ہے کہ سبجیکٹس کے سلیکشن میں طالب علم کو اپنی دلچسپیوں کے لحاظ سے موقع ملنا چاہیے، آزادی ملنا چاہیے. یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، اس فیچر کو ویلکم کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داران حکومت اس بات کے لیے قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ سسٹم میں فلیکسیبلٹی ہو، ریجیڈیٹی نہ ہو. صرف ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دے جانا چاہوں گا کہ جب فلیکسیبلٹی رہے گی تو وہاں پر گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کا رول جو ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گا. اس لیے کہ طالب علم ظاہر ہے کہ وہ اتنا میچور تو نہیں ہے کہ وہ اپنے دلچسپی کے لحاظ سے جس مضمون کا انتخاب کر رہا ہے تو اس مضمون کے انتخاب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ سائنس کا طالب علم ہے اور اس نے زیادہ سبجیکٹ جو ہے کامرس کے اور آرٹس کے منتخب کر لیے ہیں، تو ایسی صورت میں تو اس کی جو سائنس کی اسپیشلائزیشن ہے وہ متاثر ہو جائے گی. وہ بھی متاثر نہ ہو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹیچرز کا رول بہت بڑھ جاتا ہے، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کا رول بہت بڑھ جاتا ہے کہ صحیح معنی میں طلبہ کی رہنمائی کر کے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایک طرف ان کا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ اسپیشلائزیشن ان کو پروفیشنل بنانے میں معاون ثابت ہوگا، اس لیے وہ بھی باقی رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کی اضافی دلچسپی ہے
وہ اضافی دلچسپی اور اس کی تسکین کا سامان بھی ان کو فراہم ہو سکے۔ اب کنٹینٹ کی جہاں تک بات ہے، اس میں آئیڈیا اور آئیڈیا کے بعد ایپلیکیشن اور پرابلم سالونگ پر زور دیا گیا ہے، جو ظاہر ہے کہ اس صدی کی بہت اہم ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ علم برائے علم ہو سکتا ہے کہ زمانے ماضی میں اتنا مقصد اپنے آپ میں مکمل سمجھا جاتا رہا ہو، لیکن اب جو علم حاصل کیا جا رہا ہے، وہ جو تصورات ہم حاصل کر رہے ہیں، ان تصورات کو ہم کیسے اپلائی کریں گے اور اپنے زندگی کے تئیں جو مسائل ہیں، جن مسائل سے ہم دوچار ہیں، جن مسائل سے ہم نبرد آزما ہیں، ان مسائل کو حل کرنے میں ہمارے وہ نکات جو ہم کمرے جماعت میں حاصل کرتے ہیں، ان نکات کا ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، یہ اسکل بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نالج کے ساتھ ساتھ اسکلس، ایپلیکیشنس، ایٹیٹیوڈ اور پھر کہیں نہ کہیں جا کے ایک ویلیو سسٹم کو انٹروڈیوس کرنے کی بھی کوشش اس پالیسی میں بہت اچھے انداز میں کی گئی ہے۔ پھر ریگولر ہیلتھ چیک اپ کی بات کی گئی ہے، جو ایڈلٹس ہیں اور سبھی لوگوں کو تعلیم سے جوڑنے کے لیے جو ٹیکنالوجی بیس سسٹم ہے، اس سسٹم کو یقینی بنانے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ ایک اہم نقطہ جو ہے وہ ایکسپیرینشیل لرننگ والا ہے، پوائنٹ نمبر 17 کو اگر آپ دیکھیں گے کہ صرف تھیوریٹیکل نہ ہو بلکہ پریکٹیکل سے گزریں، تجرباتی علم جسے کہتے ہیں اس سے ہر طالب علم گزرے، علم کو محض تصورات کی شکل میں اس کے سامنے نہ رکھا جائے بلکہ ان تصورات کو عملی شکل میں اس کے سامنے لایا جائے اور ان سے ان کو طلبہ کو گزارا جائے، تاکہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو وہ کتابی علم سے اوپر اٹھ کر تجرباتی علم کو حاصل کر سکیں۔ نیکسٹ سلائیڈ پلیز، اگلی سلائیڈ پر آ جائیے۔ اب ایگزامینیشن جو سسٹم ہے، آپ جانتے ہیں کہ چاہے وہ اینول سسٹم ہو، چاہے ہاف ایئرلی سسٹم ہو، جو بھی سسٹم ہو ایگزامینیشن کا، جب کبھی بھی ہم ایکسٹرنل ایجنسیز کے ذریعے سے ایگزامینیشن کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پورا سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے وہ ایگزامینیشن اورینٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو بڑی اچھی بات یہ کہ اس پالیسی میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم اس کو ایگزامینیشن کی ریجیڈیٹیز کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں CC کا تصور، کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایویلویشن کا تصور پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم عملی اشکال دیکھیں گے کہ ایگزامینیشن سسٹم کی ریجیڈیٹی ختم ہو تو ظاہر ہے کہ CC جو ہے وہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو عملی شکل میں ہمارے سامنے ہوگی۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر یہ بات کی گئی ہے کہ ایڈمیشنز کے لیے، انٹرنس ٹیسٹ کے لیے اور پھر ڈگریز کے بعض مرتبہ بہت اہم قسم کے جو ڈگریز ہیں ان کے ایوارڈز کے لیے ایک مرکزی قسم کے امتحان کا انعقاد کیا جائے گا۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے تو شاید وہ فلیکسیبلٹی کے ساتھ میچ نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ ملک کی مختلف یونیورسٹیز کا معیار الگ ہے۔ اگر مجھے مان لیجیے کہ کسی اچھے BTech کورس میں ایڈمیشن لینا ہے، اچھے ادارے میں ایڈمیشن لینا ہے، اور میں ایک پرٹیکولر علاقے کو بلانگ کرتا ہوں، میں رورل ایریا کو بلانگ کرتا ہوں، مجھے وہ ایکسپوجر نہیں مل سکا جو اربن ایریاز کے طلباء کو مل پاتا ہے یا میٹروپولیٹن سٹیز کے طلباء کو مل پاتا ہے، تو ان سے کمپیٹ کرنا اگر ایک ہی ایجنسی کے ذریعے سے اگر ایگزام اگر ہوتا ہے، ایک ہی امتحان اگر ہوتا ہے، تو شاید میرے لیے کہیں نہ کہیں جا کر دشواری ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داران اس پوائنٹ کو بھی بہت اچھے انداز میں لیں گے کہ کس طریقے سے جو ورائٹی ہے سارے ملک میں طلباء کے معیار کو لے کر، ان کی دلچسپیوں کو لے کر، کہیں نہ کہیں جا کر وہ کامن انٹرنس ٹیسٹ جو ہے تو اس میں بھی ان تمام ورائٹیز کا لحاظ رکھا جائے گا۔ جب عملی شکل سامنے آئے گی، ہم امید کرتے ہیں کہ پروگرام آف ایکشن میں اس بات کی وضاحتیں بھی سامنے ہمارے آ جائے گی۔ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ای کنٹینٹ جو آن لائن ریسورسز ہیں، ان ریسورسز کو اب ریجنل لینگویج میں بھی انٹروڈیوس کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ساتھ ساری لینگویج میں تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن تقریباً شاید 8 زبانوں کا انتخاب کیا گیا ہے ابتدائی مرحلے میں۔ یہ پہلے مرحلے میں ان 8 زبانوں میں ای ریسورسز کو، ای کنٹینٹ کو ہم کنورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ سلائڈ پلیز، نیکسٹ سلائڈ پلیز۔ اب میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ ملٹیپل انٹری سسٹم اینڈ ایگزٹ پروگرام رہے گا، کہ کسی پروگرام میں اگر آپ چاہیں کہ 3 سالہ پروگرام تھا یا 4 سالہ پروگرام تھا، آپ چاہیں تو 1 سال کے بعد اگر ایگزٹ کرنا چاہیں تو کر سکیں گے۔ پھر آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کسی دوسرے پروگرام میں گئے تھے اور آپ کو ایسا لگا کہ پھر سے پہلے پروگرام میں واپس آنا چاہیے، تو جس پروگرام میں آپ گئے تھے وہاں کے کریڈٹس بھی آپ لا سکیں گے۔
تو ایک طریقے سے کریڈٹ بینک قائم کیا جائے گا, اور اس کریڈٹ بینک میں کا فائدہ یہ ہوگا طالب علم کو کہ درمیان میں اگر اس نے اپنے دلچسپی کے لحاظ سے کسی اور پروگرام میں انٹر کیا تھا اور واپس آنا چاہتا ہے تو وہ اپنے کریڈٹ کے ساتھ واپس آ سکے گا. یہ پروویژن بھی رہے گا. یہ بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے کہ ان تمام نکات کا تعلق اسکول ایجوکیشن سے نہیں رہے گا, بلکہ بہت سارے نکات ایسے ہیں جو کامن ہیں اور بعض نکات ایسے ہیں جو ہائر ایجوکیشن سے متعلق رہیں گے. تو ایکڈیمک بینک کی بات جو ہے, جو جس کے ذریعے سے کریڈٹس کو اسٹور کرنے کی بات کی گئی ہے, وہ شاید ہائر ایجوکیشن کے لیے ہے. پھر ایک بات یہ ہے کہ ابھی تک آئی آئی ٹیز جو ہیں, جو ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل کورسز فراہم کرتے تھے, ٹیکنیکل کورسز کی تعلیم دیتے تھے, اب وہاں پر بھی ان کو ملٹی ڈسپلنری انسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پہلے سے بھی اس سلسلے میں آغاز ہو چکا ہے. بعض آئی آئی ٹیز نے اب لینگویجز میں اور مختلف قسم کے سوشل سائنسز کے پروگرامز میں ایڈمیشن دینا شروع کر رکھا ہے. اب اسی کو کنکریٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوششیں اپنی جگہ پر, میں سمجھتا ہوں کہ جو خواب دیکھا گیا ہے ملٹی ڈسپلنری کا, یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہم تمام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ادارہ بنیادی طور پر جس مقصد کے لیے قائم کیا گیا تھا, اگر اس کے ریسورسز کا استعمال مقصود ہے تو وہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ریسورسز کا اس قدر استعمال نہ ہو کہ اس کا اسپیشلائزیشن ہی متاثر ہو جائے, تو اس بات کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ارباب مجاز ہیں وہ ایکشن پلان کے وقت اس بات کا بھی لحاظ رکھیں گے کہ ہر ادارے کا اپنا جو تخصص ہے, اپنا جو اسپیشلائزیشن ہے, وہ اسپیشلائزیشن مینٹین بھی ہو, اور اس کے ریسورسز سے دیگر فیکلٹیز کے طلبہ بھی مستفید ہو پائیں. بہرحال اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ملک میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا یہ پیش خیمہ ثابت ہوگی. اس تعلیمی پالیسی کے تحت جو تعلیم دی جائے گی, اس کے ذریعے سے ملک کو جن خطوط پر بنانے اور سنوارنے کی کوشش کی جائے گی وہ بہت مختلف ہوگا ان خطوط سے جو اس سے پہلے کی جو ہے پالیسی جن خطوط پر تیار کرنا چاہتی تھی. ظاہر ہے کہ یہ تمام خطوط یہ ہمارے خواب کا عکاس اور اظہار ہونا چاہیے. یقینی طور پر ہم تمام کو اس بات کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو پالیسی ہے, یہ پالیسی سارے ملک کے عوام کے خوابوں کی تعبیر کا ذریعہ بن جائے. ذہن میں رکھیے کہ سکسیس آف اینی نیشن ڈپینڈس آن دا سکسیس آف اٹس ایجوکیشن سسٹم. کسی بھی ملک کی کامیابی کا انحصار اس ملک کے تعلیمی نظام کی کامیابی پر ہوتا ہے. تو آئیے ہم تمام لوگ بہت کشادہ دلی کے ساتھ, مثبت رویے کے ساتھ اس پالیسی کو پڑھیں, اس پالیسی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس پالیسی کے وہ نکات جو بالکل قابل عمل ہیں, فوری طور پر جن پر عمل کر سکتے ہیں, ان پر فوری طور پر ہم عمل آوری کی کوشش کریں. جن نکات پر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بحث کی ضرورت ہے, آپس میں تبادلہ خیال کی ضرورت اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ تعلیم پالیسی یقینی طور پر عوامی تعلیمی پالیسی بن جائیں, سارے ملک کی تعلیمی پالیسی بن جائیں. اس کو حکومت کے ایک ڈاکومنٹ کے طور پر نہ دیکھا جائے, بلکہ اس کو ہم تمام کے خوابوں کی تعبیر کا ذریعہ اس حیثیت سے دیکھا جائے. یہ چند نکات تھے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ نے بغور سنا ہوگا. ایک پریزنٹیشن میں تمام نکات کا احاطہ ممکن نہیں تھا, تو میں نے بہت سارے نکات کو اسکیپ بھی کیا ہے, لیکن پھر بھی ایک خلاصہ آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے بغور سنا ہوگا اور آپ کے سوالات کے ساتھ آپ تیار ہوں گے. دیکھیے, اس کو جو ہے کابینہ نے منظوری دی ہے نا. پرائم منسٹر کی صدارت میں منعقدہ کابینہ نے اس کو منظوری دی ہے. اب یہ حکومت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس پر عمل آوری ہو, لیکن جب کبھی بھی اس پر عمل آوری کی بات ہوگی تو قوانین بنیں گے اور قوانین پارلیمنٹ میں لائے جائیں گے. اگر حکومت چاہے تو پورے پالیسی ڈاکومنٹ کو, ظاہر ہے کہ تقریباً 60 صفحات پر مشتمل ہے, اس پالیسی ڈاکومنٹ کو بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ حکومت اس پالیسی ڈاکومنٹ پر بھی پارلیمنٹ میں گفتگو کروائے. ہاں, آپ تو یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے. جن تین کی طرف آپ نے اشارہ کیا, کوئی صورتحال مختلف نہیں ہے.
بعض یونیورسٹیز ڈائریکٹ سینٹرل گورنمنٹ یا اسٹیٹ گورنمنٹ کے تحت چلتی ہے. بعض یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جن کو لوگوں نے اپنے طور پر ٹرسٹ کے تحت قائم کیا ہے اور وہ ریکگنیشن لے کر چلا رہے ہیں, اور بعض یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ جو اگرچہ کسی ٹرسٹ نے قائم کیا ہے لیکن حکومت کی جانب سے مکمل یا جزوی طور پر ان کو گرانٹ دی جاتی ہے. تو ابھی بھی سسٹم یہی ہے, اور اس بات کے اندیشے ہیں کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن کا جو فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ کارگر ثابت ہو. یہ صرف ہمارے ملک کی بات نہیں ہے, ساری دنیا کی سطح پر یہی ہو رہا ہے. لیکن ایک جمہوری ملک میں, ایک ایسے ملک میں کہ جہاں پر ایک فلاحی حکومت ہو, جہاں ویلفیئر گورنمنٹ ہو, اگر ملک کے تمام باشندے چاہتے ہیں کہ تعلیم کی جو سہولت ہے ایک بنیادی حق کے طور پر, بنیادی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک حکومت اس کو فراہم کرے اور تمام لوگوں کو ایک معیار کی تعلیم فراہم کرنے کو یقینی طور پر بنایا جائے, تو اس سلسلے میں ایک عوامی تحریک کی ضرورت ہے. حکومت نمائندہ ہوتی ہے عوام کی, ظاہر ہے کہ عوام کے جو خواب ہوں گے حکومت اس کے لحاظ سے عمل آوری کرے گی. اس وقت جو گلوبل سچویشن ہے وہ سچویشن تو یہی ہے کہ دیگر ممالک میں اور خاص طور سے ترقی یافتہ ممالک میں, امریکہ میں, یورپ میں, تو اس طرح کا سسٹم موجود ہے, اور وہ سسٹم کہیں نہ کہیں جا کر ہر ملک کے تعلیمی نظام کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم تمام لوگوں کو, آپ نے بہت صحیح توجہ لائی, ہم تمام لوگوں کو بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, اور تمام لوگوں کو مشترکہ طور پر اس بات کو پیش کرنا چاہیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعلیم جیسا اہم حق جو ہے اس کی فراہمی کو حکومت یقینی بنائے اور اپنے ذریعے سرپرستی چلائے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے بہت سارے جو شکوک ہیں نا وہ بہت ارلی سٹیج پہ ہیں. پالیسی ڈاکومنٹ کو مکمل طور پر پڑھنے کے بعد اس کا جو پروگرام ایکشن سامنے آئے گا, اس کی جو وضاحتیں سامنے آئے گی, تب جا کر باتیں واضح ہوں گی. ہم اپنے طور پر جو ہے اس بات کو سمجھے کہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ ایگزامینیشن کی ریجیڈیٹیز کو ختم کرنے کا حکومت نے اظہار کیا ہے, اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایگزامینیشن کی ریجیڈیٹیز کو ختم کریں گے. پھر ٹیچرز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب ان طلباء کے پروموشنز کا مکمل انحصار ان پر ہوگا تو وہ کس طریقے سے ان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ آزمائش میں رہے گی, کس طریقے سے ان کو ایک ذمہ دارانہ رول ادا کرنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ یہ ٹیچرز کے اپنے طور پر اپنے محاسبے کی ضرورت ہے. اب اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ماڈیولر ایگزامینیشن کی بات کی گئی ہے تو روب عمل کس طریقے سے لایا جاتا ہے اس کو دیکھنا ہوگا. ظاہر ہے کہ ابھی یہ جو ہے ٹو ارلی ہے اس پر بات کرنا, میں سمجھتا ہوں بہت وضاحت کے ساتھ پالیسی ڈاکومنٹ کا تذکرہ نہیں ہے. نہیں ایسا تو نہیں ہے, لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اب علم کے ساتھ ساتھ اسکلز پر بھی زور دیا جائے گا, یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ایسا ووکیشنلائزیشن آف ایجوکیشن کا جو ملٹی پرپز اسکول سسٹم تھا اس سسٹم میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا تھا. اور پھر سے اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ محض کی جو کتابی علم ہے جو وہ عملی زندگی میں, ظاہر ہے کہ روزگار کی زندگی میں, مارکیٹ میں بہت زیادہ کام نہیں آتا ہے. تو اس اسکل کے ساتھ جو ہے طلبا کو اس اسکل سے بھی آراستہ کرنا چاہیے, اس بات پر زور تو دیا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اپنے آپ میں مکمل ایم نہیں ہے, مکمل مقصد تعلیم نہیں ہے, لیکن ایک بنیادی مقصد ضرور ہے. اس بنیادی مقصد کو بنیادی مقصد کی حیثیت سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. پورا سسٹم اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکل کو لازمی طور پر جوڑا گیا ہے. جی, جب تک کہ نیا ایکٹ حکومت نہیں لے کر آئے گی وہ آر ٹی ایکٹ اپنی جگہ پر ہے. دستور جو بنتا ہے, قانون جو بنتا ہے, قانون کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک قانون اس وقت تک جو ہے وہ روب عمل ہوتا ہے جب تک کہ دوسرا قانون پارلیمنٹ میں نہ پیش کیا جائے. میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ پالیسی ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس کی حیثیت ایک ڈاکومنٹ کی ہے, ایک گائیڈ لائنز کی ہے, وہ رہنمایانہ خطوط فراہم کر سکتا ہے. لیکن اس پر عمل آوری کے لیے اگر پہلے سے موجود قوانین اس کی راہ میں کہیں رکاوٹ ہے تو وہاں پر حکومت جو ہے وہ نیا قانون لے کر آئے گی. پارلیمنٹ میں ظاہر ہے کہ اس پر بحث ہوگی اور بحث و مباحثے کے بعد وہ قانون منظور کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی اس پر عمل آوری ہو سکے. جی دیکھیے, پہلی بات تو اسکول کمپلیکس کی جو بات ہے وہ اسی لیے ہے کہ جو ریسورسز ہیں ان ریسورسز کا صحیح طور پر استعمال ہو سکے. ایک کمپلیکس کی شکل میں جب اسکولز کام کریں گے تو جن اسکولز کے پاس جو ریسورسز ہیں باقی اسکولز کے لوگ بھی ان سے استفادہ کر سکیں گے. یہ کمپلیکس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کی تعلیم پالیسیز میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا تھا, مختلف کمیشنز نے, کمیٹیز نے وہ ریکمنڈیشنز بھی کی ہے. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا اور ابھی سوال میں بھی بات آئی کہ جو مائنارٹیز جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو ان کا جو اقلیتی کردار ہے ان اقلیتی کردار کو بحال رکھتے ہوئے اس طرح کی کوششیں
میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بارآور ثابت ہوں گی. اب رہی بات آپ نے دوسرا جو سوال پیش کیا، ذرا اس کو پھر سے دوہرا دیں آپ. 10ویں تک جہاں اسکول ہے کیا ان کو 12ویں تک کر دیا جائے؟ وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو موجودہ سسٹم ہے وہاں پر بھی انکریج کیا جا رہا ہے کہ سینئر سیکنڈری جو ایجوکیشن ہے یا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے، چونکہ وہ سیکنڈری ایجوکیشن کا حصہ ہی ہے، تو سیکنڈری اسکولس کے ساتھ ان کو جوڑنے کی جو کوششیں ہیں وہ پہلے سے بھی جاری ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس پالیسی میں بھی آپ جیسا دیکھ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا آپ سے، 5+3+3+4 والا جو سسٹم ہے، تو 5+3+3 کم از کم جو ہے 11 تک تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اسکول کا حصہ ہی ہوگا. جی، ایک پوائنٹ جو رہ گیا تھا وہ اس حوالے سے آ جانا بہت اچھا ہے کہ ابھی تک ہمارے جو پری پرائمری اسکولس ہیں وہ جس انداز میں کام کر رہے ہیں، تو اس کا جو ایک ورائٹی ہمارے سامنے ہے، ورائٹی آف ماڈلز ہمارے پاس ہیں. کوئی ایک ماڈل پورے ملک میں نہیں ہے، لیکن اب چونکہ سینٹرل گورنمنٹ نے اس کو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کمپلسری ایجوکیشن کے زون میں لانے کی کوشش کی ہے، تو ایک ماڈل ہمارے سامنے آئے گا. اس ماڈل کے لیے بھی ہم کو پروگرام آف ایکشن کا انتظار کرنا ہوگا. ظاہر ہے کہ ان کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے، پالیسی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے. اب کس طریقے سے اس کو روبے عمل میں لایا جائے گا وہ پروگرام آف ایکشن میں دیکھنے کی بات ہوگی. دیکھیے کہیں پر بھی جو ہے اب زبانوں کی تفصیلات نہیں بیان کی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انگلش اور ہندی تو موجود ہیں ہی پہلے سے، وہ کنٹینٹ تو ہے ہی. اس کے علاوہ جو میجر اسٹیٹس ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تذکرہ آئے گا، لیکن ابھی وضاحت کے ساتھ وہ بات سامنے نہیں آئے گی. اس کے لیے بھی شاید انتظار کرنا پڑے. اور ایسا نہیں ہے کہ ای کنٹینٹ کے سلسلے میں جن زبانوں کا پہلے مرحلے میں انتخاب کیا جائے گا اس سے بات آگے نہیں بڑھے گی. میں سمجھتا ہوں کہ مختلف زبانوں کے جو ماہرین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ای کنٹینٹ کو جو نیشنل لیول پہ جو ریسورسز تیار ہو رہے ہیں ان ریسورسز کو اپنی اپنی زبانوں میں منتقل کرنے کی کوشش کرے. بہت بڑا کام ہے ای کنٹینٹ کی تیاری، ای ریسورسز تیاری ایک بہت بڑا کام ہے. کسی بھی ادارے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ساری زبانوں میں بیک وقت جو ہے مٹیریل کو تیار کر سکے. اس لیے تمام زبانوں کے ذمہ داروں کی ضرورت، ان سے تقاضا ہے، یہ ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کام کو اپنے ذمہ کریں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ جہاں جہاں بہت میجر چینجز آئیں گے جو موجودہ قوانین سے ہٹ کر ہوں گے، تو ایسی تبدیلیوں کے لیے قوانین کا بنایا جانا بہت ضروری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت یہ جو پالیسی ڈاکومنٹ ہے اس ڈاکومنٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کرے گی، وہاں متعارف کروائیں گی، وہاں مزید اس پر بحث ہوگی، اور پھر قوانین جب آئیں گے تو قوانین سے ظاہر ہے کہ عمل آوری کی راہیں صاف ہوں گی. اسٹیٹس کو انوالو کیا جائے گا، اسٹیٹس کے جو مختلف انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو بھی انوالو کیا جائے گا، اور پھر اس طریقے سے عمل آوری ہوگی. ملک بہت بڑا ہے، بہت بڑی ورائٹیز اس میں موجود ہیں. ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلنے کے لیے عمل آوری میں تھوڑی تاخیر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اسٹیج بائی اسٹیج جو ہے ہم دیکھیں گے کہ یہ پالیسی کانکریٹ شکل اختیار کر سکے گی. جی دیکھیے اس سلسلے میں پالیسی میں کوئی بات نہیں کہی گئی ہے. مدارس جو ہے ان کا اپنا جو تشخص ہے، ان کا اپنا جو اختصاص ہے، وہ اختصاص پر قائم رہتے ہوئے جو موجودہ جو مضامین ہیں بورڈ کے تحت جو مضامین انٹروڈیوس کیے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ جو مدارس بورڈ کے تحت آتے ہیں وہاں پر ایجوکیشن پالیسی اسی طریقے سے نافذ ہوگی جیسے کہ اسکولس میں نافذ ہو رہی ہے نا. پہلے سے بھی وہ نافذ ہے. وہاں پر جو مدارس ایجوکیشن جو ریسپیکٹیو اسٹیٹ بورڈ کے تحت آتے ہیں، ریسپیکٹیو مدرسہ بورڈ کے تحت آتے ہیں، وہاں پر اس وقت کی جو پالیسی ہے اس پر عمل آوری ہو رہی تھی، تو مستقبل میں بھی اس طریقے سے عمل آوری ہوگی. اور جو باقی مدارس ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے کس طریقے سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اب ان کا رول ظاہر ہے کہ بہت بڑھ جائے گا. پہلے بھی ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک استفادہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے کلاسیکل لینگویج کے تحت فارسی کا تذکرہ ضرور کیا گیا ہے، اور شاید یہ سوال اسی لیے آپ کے ذہن میں آیا کہ فارسی کا تذکرہ تو ہے لیکن اردو کا تذکرہ نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال اسی وجہ سے آیا. تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جہاں اردو کا تذکرہ نہیں ہے وہاں پر اور ان تمام زبانوں کا بھی تذکرہ نہیں ہے، جیسے مراٹھی زبان ہے یا تیلگو زبان ہے، ان زبانوں کا بھی کوئی تذکرہ یہاں پر موجود نہیں ہے. تو کلاسیکل لینگویجز کا تذکرہ جہاں پر آیا ہے وہاں پر فارسی کا تذکرہ آیا ہے. البتہ ایک بات یہ ضرور ہے
کہ क्लासिकल लैंग्वेजेस में या फॉरेन लैंग्वेजेस में अरबी जबान का तस्करा नहीं है। मैं समझता हूँ कि उस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है और हुकूमत को भी तवज्जो दिलाने की जरूरत है कि अरबी जबान को भी इस तरीके से कहीं ना कहीं या तो क्लासिकल लैंग्वेजेस में, या जाहिर है कि मुल्क दुनिया के कई ममालिक की वो जबान है और हमारे तलबा तैयार होकर उन ममालिक में जाकर जॉब भी करते हैं, तो उसकी जरूरत है। तो फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर सही या क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर जहाँ मुनासिब समझा जाए उसको भी समझने की जरूरत है। मैं समझता हूँ नहीं है कि जैसा कहा जाता है कि बुनियादी बात यह है कि मादरी जबान में तालीम हासिल करने का हक एक बुनियादी हक है तालिब इल्म का, लेकिन वो हक है। अगर कोई तालिब इल्म या उसके सरपरस्त वो नहीं चाहते उससे इस्तेफादा करना और वो चाहते हैं कि किसी दूसरी जबान में तालीम दिलाएं, तो उनको कंपलसरी नहीं किया जा सकता है। तो जो पॉलिसी पहले से चल रही थी इस सिलसिले में वही पॉलिसी बाकी रहेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ, एक बहुत बुनियादी सवाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में रफ्ता रफ्ता ही अमलावरी हो सकेगी, इसलिए कि अभी रिसोर्सेज की फराहमी के सिलसिले में भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक अज़्म का इजहार किया गया है। जब तक कि रिसोर्सेज फराहम नहीं हो सकते, अभी भी आप देख रहे हैं कि एक बहुत वैरायटी किस्म के मॉडल्स हमारे सामने मौजूद है प्री प्राइमरी के। अब उन तमाम को एक मॉडल के अंडर में लेकर आना, फिर उस मॉडल के दरकार पूरी फैसिलिटीज फराहम करना, इसमें वक्त लग सकता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि रफ्ता रफ्ता एक स्टेज ऐसी आएगी कि 3 साल के जो बच्चे हैं, अच्छा फिर ये कि वक्त का तकाजा भी है, इसलिए कि अब सिंगल फैमिली का तस्वुर है, बच्चे सिर्फ अपने वालिदैन के साथ रहते हैं और वालिद और वालिदा दोनों भी जो है जॉब पर जाते हैं, तो बच्चों को देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है। तो सिस्टम के फोल्ड में आना तो मैं समझता हूँ कि खुद हालात का तकाजा है, लेकिन हाँ, कितना अरसा उसके लिए लगेगा अभी इस बात को यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता है। कि जब हम फोल्ड में लाने की बात करते हैं तो हमारे जहन में रस्मी किस्म की तालीम आ जाती है, लेकिन 3 साल के जो बच्चे हैं, जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं, वहां पर जो खेल खेल की जो तालीम है ना, और तरबियत पे जो जोर दिया जाता है, तो अगर सिस्टम में जाहिर है कि जब उनके लिए एक सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, उनको सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है, तो उस हिस्से में उनके जो तकाजे हैं उन तकाजों को पूरा करने के लिए भी हम तमाम को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। बतौर खास हुकूमत ने अगर अज़्म का इज़हार किया है और जीडीपी को बढ़ाने की बात की एजुकेशन के लिए, तो जाहिर है कि उसमें इस बात को शामिल रखना पड़ेगा कि उन बच्चों को सिर्फ स्कूल का हिस्सा बना देना काफी नहीं है, बल्कि उनके तकाजे पूरा करना भी बहुत जरूरी है। तो उनके लिए जो सिस्टम है वो सिस्टम को बहाल रखना बहुत जरूरी है। वो सिस्टम अगर मौजूद नहीं है तो सिस्टम को कायम करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर उनके लिए साबित होगा, वरना कहीं अदरवाइज ना हो जाए। उनको आपने सिस्टम का हिस्सा तो बना दिया, लेकिन उनके लिए दरकार सहूलतें अगर फराहम नहीं की गई तो जाहिर है कि वो उनके लिए एक बोझ बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बातें हैं कि कहीं पर भी मौजूदा हालात में भी किसी हुकूमत की जानिब से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, स्कूल को कंपलसरी तो नहीं किया गया कि वो ऐसा करें, लेकिन अब स्कूल से एक दूसरे के कंपटीशन की जो होड़ लगी हुई है, उस कंपटीशन में आके वहां पर ये किताब के अलावा ये किताब भी पढ़ाई जाती तो हम भी एक किताब और एडिशन कर देंगे और ये भी किताब पढ़ाएंगे और वो भी किताब पढ़ाएंगे। जो कंपटीशन है, अच्छा बाद मरतबा ऐसा है कि पेरेंट्स का मिजाज भी कुछ ऐसा बन चुका है कि अगर स्कूल में छोटे बच्चों के लिए लिखाई पढ़ाई का इंतजाम ना किया जाए, खेल खेल में तालीम दी जाए, तो पेरेंट्स भी मुतमईन नहीं हो पाते। वो कहते थे कि फला स्कूल में नर्सरी से बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है और आपके स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं जाकर पूरे समाज का इस सिलसिले में नुक्ता नजर तब्दील करने की जरूरत है। इस सिलसिले में आगाही फराहम करने की जरूरत है, अवेयरनेस फराहम करने की जरूरत है और लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है कि बच्चों की जिंदगी का वो हिस्सा उनके तस्वुरात को वाज़े करने के लिए बहुत जरूरी है, उनकी तरबियत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसका जो अंदाज है वो अंदाज वैसा नहीं हो सकता है जो रस्मी तालीम का होता है। तो उस अंदाज को मलूज रखना भी बहुत जरूरी है, वरना फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। ये इस सिलसिले में एक मुहिम चलाने की जरूरत है ताकि सरपरस्तों में भी शऊर हो और तमाम लोग इस बात को महसूस करें कि उनका जो तालीमी निज़ाम है वो बकिया तालीमी निज़ाम से बहुत मखसूस होना चाहिए। बल्कि जी, पॉलिसी में इसका कोई तस्करा नहीं है, लेकिन आपने जिस अच्छे अंदाज में बीएड और एमएड कंप्लीट किया है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि असातिज़ा के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट की क्या अहमियत है। तो पॉलिसी में तस्करा नहीं रहेगा उसका, लेकिन कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अपनी जरूरत जो है वो हमेशा बरकरार है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने चूंकि 1 साल का बीएड किया था इसलिए अब मुझे 3 साल और कर लेना चाहिए, या मैंने 2 साल का किया तो मुझे 2 साल की ट्रेनिंग और लेनी चाहिए। ये कंपल्शन हुकूमत की तरफ से नहीं है, लेकिन हाँ,
جو لوگ 4 سال کا BEd کورس کر کے تعلیمی سروس جوائن کریں گے ان کے لیے بھی اس پر مطمئن نہیں ہونا ہے, اور زندگی بھر اگر آپ اچھے استاد بننا چاہتے ہیں تو زندگی بھر لرننگ اینڈ ٹیچنگ کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. تو وہ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے تحت ضروری ہے, پالیسی کے تحت ضروری چاہے نہ ہو. سوال بولیے. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے آپ تمام لوگوں کو؟ ہاں جی آ رہی ہے. ہاں, میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں کہ کچھ یہاں پر ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے سر جو ہے وہ جواب دے رہے تھے لیکن وہ ریموو ہو گئے اور دوبارہ وہ ایڈ نہیں ہو پا رہے, وہ ہماری غلطی سے یہاں پر. لیکن اس ضمن میں آپ کے میری سر سے بات ہو رہی ہے یہاں پر, اگر اس ضمن میں آپ لوگوں کے سوالات ہو تو وہ آپ لوگ ہم لوگوں کو بھیجیے, ہم لوگ انشاءاللہ اس کو اور آگے کریں گے. اور میں اس موقع پر آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں.